मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हाज़रीन इज़ाम, नौजवान दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज 14 जनवरी 2022 है और ठीक आपके 12 दिन के बाद 26 जनवरी 2022 शुरू हो जाएगा। 26 जनवरी हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया है, यानी 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान में जो संविधान है, जो कानून है, वो लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क एक तवील लड़ाई के बाद, एक लंबी जद्दोजहद के बाद हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। उसके बाद एक कानून बनाने की कमेटी बनी। 3 साल में उन्होंने कानून का मुसव्वदा और संविधान को तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को वो कानून, वो संविधान लागू हो गया। इसी वजह से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? यौम जमहूरिया। और हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। बड़ा हार्ड सा वर्ड है, गणतंत्र दिवस। तो और उर्दू में कहते हैं यौम जमहूरिया, इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। तो ये 26 जनवरी जो हमें नसीब हुई और ये जो संविधान, ये कानून जो हमें मिला है, वो हमारे बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों के नतीजे में हमें मिला है। ये जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक, एक लंबे अरसे तक मुसलमानों ने हुकूमत की है इस मुल्क पर। तकरीबन 1000 साल से ज़ायद मुसलमानों ने इस मुल्क पर हुकूमत की है, इतने लंबे समय तक। लेकिन मुसलमानों की हुकूमत चल ही रही थी। इस मुल्क पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब भी हुए। लेकिन उनको भगाने वाले और उनके ख़िलाफ़ सीना सपर होने वाले, उनके ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले वो तने तनहा मुसलमान ही थे। जब आप तारीख़ को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस हिंदुस्तान की तारीख़ क्या है। हिंदुस्तान की जो आज़ादी की तारीख़ है वो बड़ी ही क्या है, बड़ी ही ज़बरदस्त है और बड़ी अजीब व गरीब है। एक लंबी कुर्बानियाँ उलमाए किराम ने और मुसलमानों ने दी हैं, जिसके नतीजे में हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है। लेकिन आज जब ये मुल्क आज़ाद हो गया और इस मुल्क को क्या है, एक सेक्युलर मुल्क बना दिया गया, तो आज बहुत से लोग मुसलमानों को ताना देते हैं, या मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मुसलमान इस मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं, या ये मुसलमान इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। बल्कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं और इस बात की मुकम्मल प्लानिंग हो रही है, साजिश हो रही है कि मुसलमानों को इस मुल्क की क्या है, इस मुल्क का 2म दर्जे का शहरी बना दिया जाए, मुसलमानों को वोट के हक़ से महरूम कर दिया जाए, मुसलमानों को अछूत बना दिया जाए। इसकी पूरी प्लानिंग्स क्या है, हो चुकी हैं और मुसव्वदा पूरा तैयार हो चुका है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जो मुस्लिम कौम है, जो हमारा नौजवान तबका है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो भी आज़ादी की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है। और याद रखें कि जो कौम तारीख़ को भुला देती है, जो कौम तारीख़ को भुला देती है, वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। जो कौम तारीख़ को भुला देती है, वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। आज अगर हम अपने किसी नौजवान से ये पूछें, ज़रा ये बताओ इस मुल्क को आज़ाद कराने में किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसे चंद 2-4 नाम याद होंगे। और गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, वल्लभ पटेल का,
یا جھانسی کی رانی کا 2 4 5 نام اسے پڑھا دیے گئے ہیں، اور یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ اس ملک کے آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کوئی رول ہی نہیں رہا ہے، حالانکہ تصویر جو ہے اس کے بالکل الٹی ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں بالکل چیلنج کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا مسلمانوں نے خون بہایا ہے اتنا برادر وطن نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ جب تک ہندوستان کی آزادی کے لیے تیر اور تلوار اور گولی اور توپوں سے لڑائی لڑی جا رہی تھی، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے گردنیں کٹوائی جا رہی تھیں، ہندوستان کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سینوں پر گولیاں کھائی جا رہی تھی، تو اس وقت تک تنے تنہا مسلمان میدان میں تھے۔ جب آزادی کا دور بدلا اور رخ تھوڑا تبدیل ہوا، انگریز تھوڑے نرم پڑ گئے، اب کیا ہے آزادی احتجاج کے ذریعے سے، جلسوں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے، اور کیا ہے احتجاج کے ذریعے سے جب آزادی مانگی جانے لگی، اس وقت ہے برادر وطن ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ تاریخ آزادی اور ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے، 20-25 منٹ اس کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ مجھ جیسا ناقص العلم اگر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو بیان کرے تو میں کہتا ہوں کئی ہفتے چاہیے، مجھے کئی ہفتے چاہیے، 6 مہینے گزر جائیں گے، لیکن ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک عالم نے اتنی لمبی اور اتنی کیا ہے زبردست قربانیاں دی ہیں کہ ان پر ایک اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صرف ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ لیتے ہیں تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور ان کے اس کارنامے پر 700 صفحے پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں صرف ٹیپو سلطان کی جد و جہد پر۔ اب لگا لو ایسے ہیرو تو ہمارے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا ہے قربانیاں دی، اپنی اولادوں کو یتیم کرایا، اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا، اپنے بچوں کو یتیم کرا لیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لیکن آج کہنا جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب مسلمانوں کو کیا ہے غدار کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو دیش دروہی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یا مسلمانوں کی وفاداری پر شک کیا جاتا ہے۔ اگر آج ہمارے بزرگان دین کو، ہمارے بڑوں کو یہ پتہ ہوتا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا تو کبھی بھی انگریزوں کے خلاف وہ سینہ سپر نہیں ہوتے۔ انگریزوں کے پرخشے اڑا دیے ہمارے بزرگان دین نے اور انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئے، حالانکہ انگریزوں نے ان کو آفر کیا کہ تم ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو، ہم سے کیا ہے مصالحت کر لو، ہم سے کیا ہے کمپرومائز کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہاری حکومتوں کو باقی رکھیں گے، ہم تمہاری نوابیت کو نہیں ختم کریں گے۔ لیکن ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بزرگان دین نے اور ہمارے آباء و اجداد نے، مسلمانوں کے پوروجوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اپنی گردنیں تو کٹا سکتے ہیں لیکن انگریزوں کے سامنے گردنیں ہم جھکا نہیں سکتے ہیں۔ آج ملک میں جو RSS ہے، RSS کا کیا کردار ہے؟ آپ RSS کی تاریخ پڑھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے معافیاں مانگی ہیں، اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ میں موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے معافیاں مانگی ہیں، انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں، انگریزوں کی چاپلوسیاں کری ہیں، لیکن آج بدقسمتی سے یہ ملک کے مالک بن بیٹھے ہیں اور ہمارے اس ملک کے سیکولر نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں بلکہ یہ ملک کے دشمن ہیں، ملک کے غدار ہیں، ملک کے نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک سے مسلمان کل بھی محبت کرتے تھے اور آج بھی محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ اس ملک سے مسلمان محبت کرتے رہیں گے، کیونکہ اس ملک کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت، مسلمانوں کی محبت جڑی ہوئی ہے۔ اس ملک میں حضرت آدم تشریف لائے، اس ملک میں انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، اس ملک میں صحابہ کرام تشریف لائے ہیں، اس ملک سے مسلمانوں کی عقیدت جڑی ہوئی ہے۔ اس ملک میں اگر مسلمان ہیں بائی چوائس ہیں، بائی برتھ ہیں،
مسلمانوں نے اس کو کیا چوائس کیا تھا، مسلمانوں نے اس ملک سے جانے کو گوارا نہیں کیا. بہت سے لوگ اس ملک کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے، لیکن آج جو انڈین مسلمس ہیں انہوں نے اس ملک کو بائی چوائس پسند کیا ہے، اس ملک کو پسند کیا ہے کہ ہم اس ملک میں رہیں گے. اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا ہے یہ یقین دہانی کرائی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ ملک سیکولر ملک بنے گا. اس ملک میں جتنے بھی رہنے والے باشندے ہیں، جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہر مذہب کے انسان کو اس ملک میں رہنے کی اجازت ہوگی. ہر ملک کے ہر مذہب کے لوگوں کو اس ملک میں رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی. یہ باقاعدہ ہندوستان کا جو سمویدھان ہے، اس کا جو پریامبل ہے، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. لیکن اصل تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں ہندوستان کی آزادی کی جو طویل تاریخ ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے اور آپ واہی کریں ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا ہے. آپ اس تاریخ کو یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ کل کو اگر کوئی ان سے کہے، ان سے ان کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگے، تو آپ اپنی وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیں، بلکہ یہ کہیں کہ مسلمان اس ملک کے وفادار ہی نہیں بلکہ مسلمان اس ملک کے حصے دار ہیں. آپ وفاداری کی بات نہ کریں، آپ وفاداری کی بات نہ کریں، آپ کیا کہیں؟ ہم اس ملک کے وفادار تو ہیں ہی، لیکن ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کیونکہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی گردنیں کٹائی ہیں. ہمارے بزرگان دین نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے سینے پر گولیاں کھائی ہیں. جب تم انگریزوں سے معافیا مانگ رہے تھے، اور ہمارے بزرگان دین کیا ہے، انگریزوں سے لڑ رہے تھے. ایک روشن اور ایسی تاریخ ہے جو سونے سے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. اب میں تاریخ پر آتا ہوں کہ کس طریقے سے اس ملک کو آزاد کرایا اور کہاں سے آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے، کس طریقے سے اس ملک پر قبضہ ہوا، کس طریقے سے اس ملک میں انگریز آئے. دیکھیے 16ویں صدی کی جب اینڈ ہوتا ہے اور 17ویں صدی کی شروعات ہوتی ہے، تو برٹن کا جو بادشاہ تھا جیمز اول، اس نے اپنا ایک سفارتی وفد، اور سفارتی کیا ہے، اس نے ایک وفد تیار کیا اور اس میں کپتان ولیمز کو یہ ذمہ داری سونپی کہ میرا سفارتی خط جو مغل بادشاہ جہانگیر ہیں ان کے دربار میں پہنچاؤ، اور کچھ قیمتی تحفے لے کر اس نے اپنے اس وفد کو بھیجا. اور بھیجنے کے بعد وہ وفد ہندوستان کے جو بادشاہ تھے جہانگیر، ان کے دربار میں آیا اور اس نے باقاعدہ کیا ہے وہ خط پیش کیا، اور برطانیہ کا جو بادشاہ تھا اس کے تحفے وغیرہ پیش کیے. تو یہ 17ویں صدی کی بالکل شروعات تھی. یہاں سے برطانیہ اور ہندوستان کے تعلقات کا کیا ہے آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد سن 1612 عیسوی میں یہی لوگ جو یہاں پر تجارت کیا ہے بادشاہ کا خط لے کر آئے تھے، انہوں نے سورت میں ایک جگہ کو لیز پر لیا اور وہاں پر ایک بہت بڑی کوٹھی بنائی، اور اس کمپنی کو انہوں نے رجسٹرڈ کرایا، اور اس کمپنی کا نام رکھا انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی. کیا نام رکھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی. کون سے سن میں؟ سن 1612 میں. سن 1612 میں سب سے پہلے انگریزوں کے ناپاک قدم یہاں پر آئے، اور انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ طور پر اپنی تجارت کا آغاز کیا. اور مقصد ان کے ذہن میں جو تھا، ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو ایم تھا، وہ کیا تھا؟ ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کرنا. ایک بات یاد رکھیں آپ، آج مسلمان کیا چاہتا ہے؟ میں آج پیڑ لگاؤں اور صبح اس کا پھل مل جائے مجھے. کیا چاہتا ہے؟ بس میں پیڑ لگاؤں مجھے پھل مل جائے. دوسری قومیں کیا کرتی ہیں؟ پیڑ آج لگاتی ہیں، اگلی نسلیں کیا پھل کھاتی ہیں، اگلی نسلیں کیا کرتی ہیں؟ پھل کھاتی ہیں. RSS 1924-25 میں بنی ہے، اور آج کیا ہے؟ ملک کی باغ ڈور RSS کے ہاتھ میں ہے. 100 سال کی طویل محنت میں وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں آج ہم ایک نظام بنائیں اور کل ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. قومیں کیا ہیں؟ اور آج مسلمانوں کا جو ذوق ہے وہ کون سا ذوق ہے؟ بس وہ اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی نہیں سوچتا. زیادہ سے زیادہ انسان سوچے گا تو اپنے خاندان کے لیے سوچ لے گا، اور اس سے زیادہ سوچے گا تو برادری کے لیے سوچ لے گا.
بس اس سے زیادہ مسلمان نہیں سوچتے ہیں. جبکہ مسلمان کو، ایک مومن کو اپنی پوری قوم کے بارے میں، پوری امت کے بارے میں، پورے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی سوچوں کو بلند رکھنا چاہیے. تو وہ یہ مشن لے کر آئے تھے کہ ہمیں ہندوستان میں قبضہ کرنا ہے، لیکن چولا انہوں نے کیا اڑا؟ تجارت کا چولا اڑا. سن 1612 عیسوی میں باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھی قائم کر کے اور یہاں پر تجارت کا آغاز کر دیا. آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی کہ ہندوستان میں پرتگالی بھی تھے، فرانسیسی بھی تھے، اور کچھ علاقوں پر در پردہ ان لوگوں نے کیا ہے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا. کنہوں نے؟ فرانسیسیوں نے اور پرتگالیوں نے. ساؤتھ انڈیا کا جو ایریا ہے، مدراس ہے، حیدرآباد ہے، ترچناپلی ہے، پانڈیشری ہے، یہ ساؤتھ انڈیا کا جو ایریا ہے اس پر کیا ہے فرانسیسیوں کا قبضہ تھا. اور ابھی کیا ہے یہ انہوں نے اپنا تجارتی سفر شروع کیا تھا، اور ممبئی کے سارے علاقے پر کس کا قبضہ تھا؟ پرتگالیوں کا قبضہ تھا. اور ممبئی وہ علاقہ تھا جس پر بادشاہوں کی بالکل توجہ نہیں تھی. اس وقت بہت ہی بیکار علاقہ تھا، مچھر، بدبو، گندگی بادشاہوں کا، کیونکہ ساحلی علاقہ تھا، سمندر سے ٹچ علاقہ تھا، تو بادشاہوں کی بالکل توجہ نہیں تھی. تو اب دھیرے دھیرے ان لوگوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کرنی شروع کریں. مدراس کے اندر تجارتی کوٹھی بنائی، کلکتہ کے اندر تجارتی کوٹھی بنائی، اور دھیرے دھیرے انہوں نے سیاست میں عمل دخل کرنا شروع کیا. اور اسی درمیان سن 1661 عیسوی میں، سن 1661 عیسوی میں برطانیہ کا جو بادشاہ ہے چارلس دوم، اس کی شادی ہوتی ہے پرتگالی لڑکی، پرتگال کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے. تو اس بندے نے ممبئی کا جو علاقہ تھا جس پر کیا پرتگیزی قابض تھے، اس نے کیا ہے شاہ برطانیہ کے کیا ہے جہیز میں دے دیا. اور اس شاہ برطانیہ نے اس علاقے کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا 10 روپے سالانہ، 10 پاؤنڈ سالانہ پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا. اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو اب تک اس کا سینٹرل جو تھا وہ سورت میں تھا، اور انہوں نے وہاں سے اپنی تجارتی کوٹھی کہاں منتقل کر دی؟ ممبئی میں منتقل کر دی. اور ممبئی سے انہوں نے کیا ہے تجارت کو اور پھیلانا شروع کر دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں تو بہت ہی مال ہے، اور یہاں تو بہت ہی کیا ہے تجارت کے بڑے وسیع ذخائر ہیں، اور ایک اچھا اس یہاں پر ہم تجارت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور کیوں نہ ہم سیاست میں انٹرفیئر کریں. انہوں نے دھیرے دھیرے کیا کیا، کچھ علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. اور جو فرانسیسی تھے وہ بھی کچھ علاقوں پر قابض تھے. اب انہوں نے کیا، جب اسی درمیان بادشاہ کو بھنک لگ گئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تجارت کے نام پر ملک میں قبضہ کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے تجارتی کوٹھی کے نام پر اپنے فوجی قلعے تعمیر کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ان کی جتنی بھی کوٹھیاں ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے، اور ان پر پابندی لگا دی جائے، اور کمپنی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے. بادشاہ کے اس آرڈر کے آتے ہی پورے ہندوستان میں جتنی بھی کوٹھی ان کی قائم ہو چکی تھی، جتنے بھی افراد تھے، سب کے سب گرفتار ہو کر کیا ہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیے گئے. اور تھوڑے ہی دنوں میں کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا. سن 1690 عیسوی میں کمپنی کے وکیلوں نے معافی مانگی. اور اس سے پہلے شاہ برطانیہ نے ایک حرکت اور کری. اس نے یہ کیا کہ باقاعدہ طریقے سے اپنے جنگ کی تیاری کر لی، اور بحری بیڑا اس نے وہاں سے تیار کر کے ہندوستان کا جو شہر تھا چٹگام، کیونکہ بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا، وہاں پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی. لیکن اس وقت جو مغل امپائر تھے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہندوستان کے جو بادشاہ تھے اب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بڑے مضبوط بادشاہ تھے. تو انگریزوں کی ہمت نہیں ہو سکی کہ ہندوستان پر ہم حملہ کریں. تو اب انہوں نے حرکت یہ کری کہ سورت سے جہاز پر سوار ہو کر جو حاجی حج کرنے جاتے تھے، تو انہوں نے کیا ہے سمندر کے راستے میں ان کو لوٹنا شروع کر دیا، حاجیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا. اس طریقے سے یہ حرکت شروع کر دی. آخرکار جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے کامیابی نہیں مل رہی ہے، نہ تو ہم حملہ کر پا رہے ہیں، نہ تو ہم کیا ہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پا رہے ہیں، اب انہوں نے کیا ہے منافقت کا راستہ اختیار کیا. اور انہوں نے بادشاہ کے دربار میں پیش ہو کر معافیاں مانگی، اور معافی مانگ کر یہ کہا کہ آئندہ ہم سیاست پر توجہ نہیں دیں گے، صرف اور صرف ہم تجارت کریں گے، ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دے دی جائے. تو اس وقت کا بنگال کا جو گورنر تھا اس نے ان کو تجارت کی اجازت دے دی، اور کلکتہ میں ایک زمین دے دی باقاعدہ پٹے پر، لیز پر، کہ یہ زمین لو، یہاں پر تجارتی کوٹھی بناؤ، اپنا آفس بناؤ، اور باقاعدہ طریقے سے ہندوستان میں تجارت کرو. اب انہوں نے تجارت شروع کر دی. اسی درمیان 1707 عیسوی میں، تاریخ کو یاد رکھیے گا، 1707 عیسوی میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو
سب سے مضبوط بادشاہ تھے مغلوں میں اور سب سے نیک اور صالح بادشاہ تھے، حالانکہ تاریخ میں بالکل الٹا دکھایا جاتا ہے، تاریخ میں بالکل الٹا دکھایا جاتا ہے۔ مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ جو نیک ہیں، سب سے زیادہ جو انصاف پرست بادشاہ گزرے ہیں وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، سب سے زیادہ عادل، سب سے زیادہ انصاف پرست، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ کبھی بھی شاہی خزانے سے ایک روپیہ بھی کیا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لیا، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، قرآن شریف لکھتے تھے اور بھی کئی ساری مزدوریاں کرتے تھے، اس سے اپنا کیا ہے پیٹ پالتے تھے، اپنے بچوں کو پالتے تھے، لیکن شاہی خزانے سے